देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं साहिब, जिन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। खान साहब से बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अंदर जहाज़ जो हैं वो लैंड हो रहे हैं, क्यों आए, कौन आ रहा है, मुज़ाकरात कैसे होंगे। सीज़ फायर की खुली खिलाफ वर्जी की गई, फील्ड मार्शल तगड़े हो गए, बैंड बज गया। ईरान का मुहाफ़िज़ कौन है और लबनान पर हमले जो हैं वो क्यों हुए हैं, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। खान साहब के हवाले से हम आखिर पे बात करते हैं। उससे कबल देख लीजिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले जो मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत का इंतखाब किया गया, यानी कि पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। आज छुट्टी है पाकिस्तान में, हाई अलर्ट है, होटल खाली करवा लिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अमेरिका से 17 त्यारा नूर खान एयर बेस के ऊपर लैंड कर गया है। आज नायब अमरीकी सदर JD वेंस की क़यादत में एक वफ़द ने पाकिस्तान पहुँचना है। मुमकिन तौर पर इस वफ़द की आमद से पहले सिक्योरिटी टीम मतलूबा साज और सामान के साथ इस्लामाबाद पहुँची है। फ़ौजी कार्गो त्यारे से 17 की आमद अमूमन लाजमी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी तैयारियों की अलामत समझा जाता है। और ऐसे त्यारे आम तौर पर वफ़द की आमद से कबल अमला, सिक्योरिटी आलात, गाड़ियों और दीगर इंतज़ामी अमूर जो होते हैं, सामान जो होता है मुंतकिल करते हैं ताकि आला सतह दौरा बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। मिसाल के तौर के ऊपर यह त्यारा हर उस मुल्क में जाता है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा करना हो। सऊदी अरेबिया गए थे तो ये त्यारा पहले से गया था। ये सिक्योरिटी चेक होता है, इसमें पूरी उनकी स्पेशल टीम होती है। अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमरीकी जो नायब सदर हैं वो आएंगे। अब तक ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ईरान की तरफ से क़यादत का भी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने आना या नहीं आना। अगर अमरीकी नायब सदर JD वेंस नहीं आ रहे तो कोई और आएगा, वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं, मार्को रूबियो या जो भी। लेकिन ये त्यारा सिक्योरिटी चेक करने के लिए आ गया, लेकिन अब तक वफ़द नहीं आया। जहाज़ पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं। अगर ईरान जो अहम फरीक है वो ही इसके अंदर शामिल नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरात कैसे शुरू होंगे। साहिब सीज़ फायर की गई और जिस वक्त सीज़ फायर किया गया उस वक्त 200 कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 234 लोग, बरतानवी और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो लबनान के अंदर इजराइल ने हमला किया उसमें लोगों को शहीद किया गया। 100 मकामात के ऊपर या 100 मिज़ाइलों से हमला किया गया। सवाल ये है कि ये जब सीज़ फायर हो गया, जश्न मना लिया गया, सारी चीज़ें हो गई। आप देखें बैंड बजा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पाकिस्तान के अंदर तस्वीरें हैं ना, उठा के जश्न मनाया गया। बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। लेकिन ऐसा जश्न तो जंग बंदी के ऊपर अमरीकियों ने नहीं मनाया। लबनान, यमन, ईरान जिनके साथ बराह रास्त जंग थी उन्होंने नहीं मनाया। इनको मनाने दें, इसके ऊपर भी हम आते हैं। आगे देखिए कि जब सीज़ फायर हुआ तो उसके बावजूद ये जो हमले हो रहे हैं इसकी वजह क्या है। देखिए, लबनान को ईरान कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। लबनान की तबाही जो है वो ईरान की तबाही तस्वर नहीं की जाएगी, ये रियलिटी है। लबनान जो है वो ईरान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, अखलाकी तल्लक है, दिफाई तल्लक है। और इज़राइल चाहता है कि ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए निकलते निकलते वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से ही, तो ये उसके मसदाक लबनान को तबाह करके वहाँ पे जगहों पे कब्ज़ा करके अपने आप को एक्सटेंड करना चाह रहा है इज़राइल। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने जो गज़ा का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, ईरान के साथ मिलकर इन्होंने जहाद किया। ईरान की जंग इज़राइल और अमेरिका के साथ जब हुई तो लबनान की हिजबुल्लाह ने जो है वो इनका साथ दिया। अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की बात हुई तो लबनान ने उसके अंदर भी किरदार अदा किया, जो कि उसके आस पड़ोस से भी चीज़ें गुजरती हैं। अब जब ये मायदा हो चुका था, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन कौन सी शिकें हैं, लेकिन उसमें ये शिक शामिल है कि लबनान के अंदर भी अमन होगा। तो एक तरफ बड़ा भाई अमेरिका अपने आप को सेफ एग्जिट देना चाह रहा है, दूसरी जानिब मकारी कर रहा है। और बड़ा भाई और छोटा भाई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिल के ख्वाहिशात के ऊपर मबनी जंग शुरू की। अब अमेरिका खुद निकलना चाह रहा है, लेकिन अब गिद्दड़ बपकियों से, धमकियों से, डेडलाइन से पीछे हट के इज़राइल को कह रहा है कि आप मारते रहो वहाँ पे। ये कौन सा सीज़ फायर है, ये कैसा मायदा है। और चाइना भी जो है, जब इसहाक डार साहब वहाँ गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा ना, हम चीन के बड़े मशहूर हैं, उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है।
تو ایران کو پاکستان کے اوپر کم اور چین کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے، چونکہ چین نے وہاں پہ بیہائنڈ دا سین رہتے ہوئے مدد کی، اور چین جب تک گرنٹر نہیں بنے گا ایران کو تسلی نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، ایران یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، ابنائے ہرمز کے اوپر جو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، یا جو ہم آپ سے تیل خریدیں گے، یا سوری آپ جو ہم سے تیل خریدیں گے، وہ جو ایرانی کرنسی ہے اس کے اندر آپ پیمنٹ کریں، لیکن ایران نے کہا نہیں، آپ چینی کرنسی یوہان کے اندر پیمنٹ کریں گے۔ تو اس مینز کہ ایران میں اور چین میں اگر کرنسی کا ڈیفرنس نہیں ہے تو پھر ان میں تو کسی بات کا تضاد نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کون آئے گا، اور جب سیز فائر کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہو چکی، آپ معاہدے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، تسلیم کرنا تو دور کی بات، اس کی الٹا خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہاں جب ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو شاید کچھ چیزیں ہو جائیں۔ لیکن صاحبو اس سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اب چین یہ چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بھی آج کے دن میں اور گزشتہ رات میں کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اس کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کروں گا۔ ایسے چین کیوں چاہتا ہے؟ دیکھیے، جب تک ایئر بیس اور فوجی اڈے جو کویت، بحرین، یو اے ای، قطر اور سعودی عربیہ میں امریکہ اور اسرائیل کے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ایران محفوظ نہیں ہے اور چائنا بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جتنا ساز و سامان ایک بار لے کے آگے ہیں، اس کو تو واپس لے جانا نقصان کا باعث ہوگا امریکہ کے لیے۔ تو امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے فوجی بھی ادھر رہیں، ہمارا سامان بھی ادھر رہے، گائے بگائے ہم حملے بھی کرتے رہیں، سیز فائر بھی ہو جائے۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اس کو کھولیں گے، ہم مان لیتے ہیں آپ اس کے اوپر ٹیکس لیں گے جو کہ بڑی اماؤنٹ ہوگی ڈالرز میں، یا یوان کرنسی میں۔ امریکہ جس ایران کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، جس سے وہ خوفزدہ تھا، جس کے اوپر اس نے حملے کیے، جس کو دھمکیاں دیں، اور ابھی ڈیڈ لائن 2 دن پہلے دی تھی، ہم پورا ستیہ ناش کر دیں گے ایران کا، خدا جو ہے وہ ان کے اوپر رحمت کرے۔ تو اسی ایران کے ساتھ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ٹیکس لیں گے پوری دنیا سے، لیکن اس کا کچھ حصہ ہم بھی رکھیں گے۔ اب وہ تجارت کرنے کے اوپر آ گئے ایران کے ساتھ۔ ایران کو یہ بات پھر بھی سوٹ کرتی ہے، لبنان پیسے رکھے، یمن کو بھی دیں، ایران کو بھی بڑا حصہ ملے گا، امریکہ بھی 25-30% لے جائے، تو حرج کیا ہے؟ اس سے یہ ری ہیبلیٹیشن جو نقصان ہوا ہے جنگ کے دوران وہ کریں گے، پلس وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے ذریعے، اور ورلڈ بینک جو ہے، امریکہ جو ہے اور اسرائیل، یہ ہمارا نقصان بھریں جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر لکھ کے دیں کہ آپ آئندہ جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے، اور ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو چیزیں طے کرنی ہیں، ٹیکس کتنا لینا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، یہ سارا عمل ہوگا۔ تاہم امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اب تک مکاری کر رہے ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل تگڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ تصویریں دیکھیے، ان کے حق میں تصویریں رکھ کے بینڈ بجایا گیا، اور بینڈ بھی بجانے والے یقیناً یہ فوجی بینڈ ہوتے ہیں میرے خیال سے، بتائیے گا۔ تو پاکستان کی بے شک اس معاملے کے اندر امپورٹنس جو ہے وہ چیزیں بڑی ہیں، لیکن اب جو ٹویٹ کی تھی شہباز شریف صاحب نے، پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈیڈ لائن کو بڑھا دیں اور سیز فائر کی جو ہے وہ پابندی کی جائے، اس طرف جائیں۔ ٹرمپ صاحب نے ود ان 40-50 منٹ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کو آن کیا، ان کا ذکر کیا اور اسے قبول کر لیا، چونکہ وہ ان کے فائدے کا تھا، یہ جنگ سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے جی کہ آپ جو لبنان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، امریکہ اسرائیل کو منع کرے۔ اس ٹویٹ کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، چونکہ وہ ان کے فائدے کا نہیں تھا، کاپی پیسٹ نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں، یہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دھوکے کے اندر جو بھی آ گیا وہ مارا جاتا ہے۔ تو ایران کا اصل میں جو محافظ ہے خدا کی ذات کے بعد وہ لبنان ہے، اور لبنان کے اوپر حملوں کی وجہ ایران کو کمزور کرنا ہے۔ تو ایران جو کسی بھی صورت لبنان کے معاملے کے اوپر نہیں کمپرومائز کرے گا، اور اس کو وہ معاہدے کے اندر جتنا ہی اہم جنگ بندی کا ہونا ہے، یا ابنائے ہرمز کا کھلنا ہے اور وہاں پہ ٹیکس لگانا ہے اور کچھ اور چیزیں کرنی ہیں، یا فوجی اڈے جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں، وہیں پہ لبنان کا تحفظ بھی یقینی بنانا ایران کے لیے ان کی مجبوری ہے، اخلاقی طور کے اوپر بھی اور ریالٹی کے اوپر اگر ریئلسٹک بن کے دیکھا جائے تو لبنان کی مضبوطی، ایران کی مضبوطی تو چائنا کی مضبوطی، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور لبنان اور ایران کے درمیان تعلقات محض 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات بالکل نہیں ہیں، بلکہ یہ گہرے نظریاتی، عسکری اور سیاسی اشتراک پر مبنی ہیں۔ لبنان کئی محاذوں پر ایران کے لیے ایک اہم مورے کے طور کے اوپر، پارٹنر کے طور کے اوپر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ حزب اللہ نے وہاں پہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ لبنان ایران کی مدد درج ذیل اہم طریقوں سے کرتا ہے۔ میں پھر بیان کرتا ہوں کہ لبنان ایران کی کن کن طریقوں سے مدد کرتا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ علاقائی اثر اور رسوخ رکھتا ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کی۔ لبنان ایران کو بحیرہ روم
تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے۔ حزب اللہ جو لبنان کی ایک طاقتور سیاسی اور عسکری تنظیم ہے، مشرق وسطیٰ میں ایران کے مزاحمتی بلاک کا سب سے اہم ستون ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ذریعے ایران خطے کے معاملات میں اپنی مرادیں پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن، یہ دیکھیے، ایران کے لیے لبنان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، بالکل اسرائیل اور لبنان کی سرحد ساتھ ملتی ہے۔ ایران لبنان کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، بھارت کہے کہ باقی جنگوں کے اوپر میں حملے نہیں کروں گا اور جنگ بندی تو ہوگی، لیکن میں بلوچستان کو اور KPK کو نہیں چھوڑوں گا، یا بلوچستان کے اوپر حملے کرتا رہوں گا، یا آزاد کشمیر کے اوپر، تو سیز فائر تو نہ ہوا نا پھر۔ تو یہ ایسے ہی اسرائیل اور امریکہ ایران کے ساتھ تو سیز فائر کر رہے ہیں، لیکن لبنان کے اوپر چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، آپ مزید سنیے۔ ایران لبنان کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھتا ہے اور ایک طرح کی جو پریشر ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پر براہ راست حملہ ہوا تو لبنان کی سرزمین سے جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور بالکل گزشتہ روز حملے کیے انہوں نے۔ مزید بھی ایران جو ہے وہ حملے کرے گا اور لبنان کے ذریعے حملے کرے گا، اور اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لبنان جو ہے وہ موزوں ترین ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، عسکری اور تربیتی تعاون کیسا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ نہ صرف ایران سے مدد لیتی ہے، بلکہ وہ اب خود اتنی ماہر ہو چکی ہے کہ وہ خطے میں ایران کے دیگر اتحادیوں مثلا شام، عراق اور یمن کے ہوتی جو باغی ہیں ان کو تربیت اور تکنیکی مہارت فراہم کرتی ہے۔ اس طرح لبنان ایران کے لیے ایک علاقائی ٹریننگ سینٹر کا کام کرتا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر یہ جو حزب اللہ ہے یہی لڑتی ہے فلسطین کے لیے، یہی لڑتی ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس کے پیچھے آپ تو ثابت ہو گیا نا، ایران ہے، چیزیں ہیں، تو اس کے پیچھے تو چائنا بھی آتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 4 سیاسی حمایت کس نوعیت کی ہے۔ اب یہ اہمیت آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو سارا نقشہ ہے، اور لبنان، ایران، اسرائیل، یمن، یہ چیزیں امپورٹنٹ کیوں ہیں اس معاہدے کے اندر، لبنان کو سیف رکھنا۔ لبنان کی حکومت اور سفارتی حلقوں میں ایران کے حامی گروہ بین الاقوامی فورمز پر ایران کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، یا کم از کم ایران مخالف قراردادوں کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ دیکھیے، شامی حکومت کا تحفظ۔ شام کی حکومت کا، شام کی خانہ جنگی کے دوران لبنان حزب اللہ کے ذریعے نے ایران کے قریبی اتحادی صدر بشار الاسد کی حکومت بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے ایران کا وہ زمینی راستہ محفوظ رہا جو تہران سے بغداد اور دمشق سے ہوتا ہوا بیروت تک جاتا ہے۔ اب اس سارے عمل کا خلاصہ کیا ہے، اس کو ہم نے نوٹ کیا ہے۔ لبنان ایران کے لیے ایک سافٹ پاور اور ہارڈ پاور دونوں کا مجموعہ ہے۔ لبنان ایران کے لیے، ایران لبنان کو اپنے دفاع کی پہلی لائن سمجھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا، اگر آپ میپ دیکھیں، جبکہ لبنان میں موجود ایران نواز قوتیں ایران کے نظریاتی اور سیاسی ایجنڈے کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کیا آپ اس حوالے سے کسی مخصوص پہلو جیسے معاشی تعلقات یا حالیہ تنازعات کے اثرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ضرور اس کے اوپر ہم مزید جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور خاص کر آج کا دن اہم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا طیارہ جیٹ 17 جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اب امریکہ سے کون آئے گا، ایران سے کون آئے گا، پاکستان سے تو وزیر خارجہ اور یقیناً فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بھی اس کے اندر بیٹھیں گے۔ سرینا ہوٹل کو خالی کروایا گیا تھا، تو یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، آج کا دن بڑا اہم ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ایک طرف اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، کون آئے گا، وہیں پہ یہ مذاکرات کس نہج کے اوپر جا کے کامیاب ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ بے شمار باتوں کو مان لے گا اس کے اندر، چونکہ امریکہ کو یہ بڑا سنہری موقع ملا اس جنگ سے باہر نکلنے کے اصول کے لیے۔ تاہم لبنان کے اوپر اگر بات اٹک گئی تو یہ معاہدہ ایران کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو یہاں سے بیٹھ کے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ لبنان کے واقعے کے اوپر، لبنان کے اوپر کسی طور بھی ایران کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا۔ بلکہ میں اینڈ کرنے لگا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، باقی وہ ٹھیک ہیں، آنکھ کا صرف مسئلہ ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتا دیا، اسد قیصر کو بنانے کے چیئرمین پارٹی کا بنانے اور ان کو فارغ کرنے کے حوالے سے ابھی تک افواہیں ہیں، ایسی کوئی بات حتمی سامنے نہیں آئی۔ خان صاحب سے جب 1 گھنٹے کی ملاقات میں بیرسٹر سلمان صفدر نے ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے خود کہا کہ یہ جو جلسہ ہے اس کو آپ مؤخر کر دیجئے،
پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ 10 دنوں تک یا 10 دنوں کے بعد جو سہیل افریدی ہیں وہ بہت بڑا KPK کے اندر جو ہے وہ اجتماع کریں، جلسہ کریں، چونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا، چونکہ کئی دن یہ مذاکرات کا عمل چلے گا، تو اسی دورانیے میں اگر صرف وہاں پہ یہ چیز ہو جائے تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے گا. تو یہ حالات اور واقعات جب بہتر ہو جائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بیرسٹر سلمان صفدر جو خان صاحب سے ملی، انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہوں گی، تو کیا یہ اب بھی ان چیزوں کی پاسداری کرتے ہوئے کہ میری ملاقات آئندہ کہیں کینسل نہ ہو جائے نہیں بیان کریں گے، یا جو کچھ عمران خان صاحب نے بیان کیا ہے اس کو جو ہے وہ پارٹی تک پہنچا دیں گے؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اور ساتھ میں آپ دیکھیے کہ خان صاحب کا بھی بڑا صبر ہے. بشرا بیگم جو ہیں ان کو اسپتال بھیجا گیا تھا، ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہو چکا ہے، اوپر سے یہ انٹرنیشنل حالات اور واقعات چل رہے ہیں، پھر موسم کی تبدیلی ہے. اب گرمی تو نہیں ہے پاکستان میں، اس موسم کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں، یہ بھی کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا عنصر ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ سارے عالم میں جہاں پہ PTI نے جو ہے وہ اخلاقی طور کے اوپر اور ملکی مفاد میں چیزیں ختم کی ہیں، وہیں پہ خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے. اور جنگ کے حوالے سے متضاد چیزیں بھی چلتی ہیں، چونکہ یہ خود جواز پیش کرتے ہیں مذاکرات اور باقی چیزوں کے حوالے سے پاکستان کا جو رول ہے اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں. تاہم جہاں بات پاکستان کی آئے گی، پاکستان سب کے لیے پہلے ہے، پاکستان کی عام فوج سب کے لیے پہلے ہے، بلکہ پاکستان کی خاص فوج سب کے لیے پہلے. میں عام فوجیوں کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور جو ہی کچھ اپڈیٹس ہوں گی تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.